अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम टू योर ओन चैनल बेसिक इंग्लिश। बेसिक इंग्लिश में आज का हमारा टॉपिक है टेंसेस। अगर टेंसेस से मुतालिक आपको टेंशन है तो वीडियो आप लास्ट तक देखिएगा। इंशाल्लाह आपकी टेंशन ये मुकम्मल तौर पर ख़त्म होने जा रही है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको टेंसेस का इंट्रोडक्शन करवाता चलूँ। टेंसेस का मतलब होता है ज़माना या वक्त भी कह सकते हैं, क्योंकि कौन सा काम कैसे कब हो रहा है ये हमें वक्त से ही पता चलता है। टेंस की 3 टाइप्स होती हैं: प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस। हर टेंस की मज़ीद 4 इकसाम होती हैं: इंडेफिनेट टेंस, कॉन्टीन्यूस टेंस, परफेक्ट टेंस और परफेक्ट कॉन्टीन्यूस टेंस। इंडेफिनेट टेंस में किसी भी काम के होने का पता चलता है, जबकि कॉन्टीन्यूस टेंस कोई भी हो इसमें काम के जारी होने का पता चलता है, जो काम चल रहा होता है और रुकता नहीं है। ऐसे ही परफेक्ट टेंस में किसी भी काम के मुकम्मल होने का पता चलता है कि अब परफेक्ट हो चुका है, और परफेक्ट कॉन्टीन्यूस टेंस में कुछ काम मुकम्मल हो चुका होता है और कुछ काम जारी होता है। टेंसेस को सिखाने के बहुत से तरीके हैं, लेकिन हम पहले 3 इंडेफिनेट टेंस करेंगे, फिर 3 कॉन्टीन्यूस और फिर 3 परफेक्ट कॉन्टीन्यूस टेंस। अब समझते हैं सेंटेंस स्ट्रक्चर। टेंसेस करने से पहले स्ट्रक्चर की बनावट को अच्छी तरह से समझ लेना बेहद ज़रूरी होता है। सेंटेंस किसी भी टेंस का हो, इसको अंग्रेज़ी में बनाते हुए इन तरतीब का ख़ास ख्याल रखना पड़ता है, जो अब आपको मैं समझाने लगा हूँ। अब सिर्फ आपका ध्यान इसी साइड पर हो, क्योंकि अगर एक पॉइंट भी मिस हो गया तो मुश्किल हो सकती है और आधा इल्म अधूरा होता है। सबसे पहले पॉइंट नंबर 1, अफर्मेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव सेंटेंस बनाते हुए यानी मस्बत फ़िक्रे बनाते हुए सबसे पहले सब्जेक्ट आता है। सब्जेक्ट उसको कहते हैं जो काम कर रहा हो, जैसे आई, वुई, यू, दे, ही, शी, इट। ये तमाम सब्जेक्ट कहलाते हैं। एक बात तो ये, सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा मस्बत फ़िक्रों में, अफर्मेटिव सेंटेंस में। पॉइंट नंबर 2, सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब आता है। हेल्पिंग वर्ब उसको कहते हैं जो मेन वर्ब की हेल्प कर रही हो, जैसे इज़, एम, आर, वाज, वर, हैज़, हैव, हैड, डू, डज, डिड। ये तमाम हेल्पिंग वर्ब कहलाती हैं। पॉइंट नंबर 3 में टेंस की मुनासबत से वर्ब की फॉर्म लगाई जाती है। किस सेंटेंस के साथ कौन सी वर्ब की फॉर्म आती है, पहचान क्या होती है, ये तमाम कंसेप्ट भी आगे जाकर आपको बताता हूँ। फोर्थ और लास्ट पॉइंट में हम ऑब्जेक्ट लगा देते। ऑब्जेक्ट उसको कहते हैं जिस पर काम किया जा रहा हो। इन तमाम पॉइंट्स को एग्जाम्पल से समझते हैं। ही इज़ प्लेइंग क्रिकेट। इस फ़िक्रे में ही सब्जेक्ट है। जैसा कि आपको बता चुका हूँ, जो काम कर रहा हो उसको सब्जेक्ट कहते हैं, चाहे वो आई हो, यू हो, दे हो, ही हो, शी हो या फिर इट ही क्यों ना हो। इज़ हेल्पिंग वर्ब है जो मेन वर्ब की हेल्प कर रही है और सब्जेक्ट के फ़ौरन बाद आती है। इसके बाद प्लेइंग वर्ब की फोर्थ फॉर्म है, जबकि ऑब्जेक्ट क्रिकेट है जो खेली जा रही है। ये तो था इंट्रोडक्शन। उम्मीद है आपको अच्छे से समझ आ चुका होगा। अब बढ़ते हैं सबसे पहले अपने प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस की तरफ। प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस को पहचानने का वाहिद हल ये है कि कोई भी उर्दू का फ़िक्रा ता है, ती है, ते हैं पर ख़त्म होता है, इसको हम प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस कहते हैं। जैसे वो ख़त लिखता है, आखिर में ता है, तो हमें फ़ौरन पता चल जाता है कि प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस है।
اب دیکھتے ہیں کہ افرمیٹیو ٹینس یعنی مثبت فقرے کو بنانے کا طریقہ۔ سب سے پہلے تو ہمارے پاس سبجیکٹ آ جاتا ہے۔ سبجیکٹ کا تو اب آپ کو اچھے سے علم ہو چکا ہوگا۔ پھر سیکنڈ نمبر پر ورب کی پہلی فارم، اور ورب کی پہلی فارم کے بعد آبجیکٹ آ جاتا ہے۔ لیکن ایک بات ہمیشہ یاد رکھیے گا، اس سنٹینس میں اگر ہمارا سبجیکٹ ہی، شی یا اٹ ہو، کوئی بھی سنگولر ہو، تو ورب کی پہلی فارم کے ساتھ ایس یا ای ایس لگا دیتے ہیں۔ ہی، شی، اٹ یا سنگولر پرسن ہو تو بس آپ نے کیا کرنا ہے، ایس یا ای ایس لگا دینا ہے۔ ہاں، اگر سبجیکٹ ہمارا پلورل ہو، جمع ہو، تو آئی ہو، یو ہو یا دے ہو تو ایس یا ای ایس آپ بالکل نہیں لگائیں گے۔ آئیے ایگزامپل دیکھتے ہیں۔ ہی گوز ٹو اسکول۔ اس فقرے میں سبجیکٹ یعنی ہی سنگولر ہے، اس لیے ورب کی پہلی فارم کے ساتھ ایس یا ای ایس لگا دیا۔ جاتا سکول ہے تو آبجیکٹ سکول آ جائے گا۔ ایک اور ایگزامپل دیکھتے ہیں۔ یو گو ٹو اسکول۔ تم سکول جاتے ہو۔ اس فقرے میں یو سبجیکٹ ہے، گو ورب کی پہلی فارم ہے، سکول ہمارا آبجیکٹ ہے۔ اب میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ سبجیکٹ سنگولر ہو تو ایس یا ای ایس لگا دیتے ہیں، لیکن یہاں یو کیا ہے آپ بتائیں، سنگولر ہے یا پلورل ہے؟ جی درست کہا، پلورل ہے۔ پریزنٹ انڈیفینٹ ٹینس میں، افرمیٹیو ٹینس میں اگر سبجیکٹ پلورل ہو تو ایس یا ای ایس نہیں لگاتے ہیں، یہ ایسے ہی رہے گا، یو گو ٹو اسکول۔ اب بڑھتے ہیں پریزنٹ انڈیفینٹ ٹینس میں نیگیٹو ٹینس کیسے بناتے ہیں۔ نیگیٹو ٹینس ان کو کہا جاتا ہے جس فقرے میں نہیں آ جاتا ہو، جیسے وہ خط نہیں لکھتا ہے، اس میں نہیں آ گیا تو نیگیٹو ٹینس کہلائے گا۔ نیگیٹو ٹینس بنانے کے لیے اس ٹینس میں ڈو اور ڈز بطور ہیلپنگ ورب استعمال ہوتے ہیں، اور ڈو یا ڈز کے بعد ہم ناٹ لگا دیتے ہیں اگر سبجیکٹ سنگولر ہو، تو جیسے ہی، شی، اٹ یا کوئی نام ہو تو اس کے ساتھ ڈز ناٹ لگا دیں گے۔ اگر سبجیکٹ ہمارا پلورل ہو یعنی آئی ہو، یو ہو، وی ہو یا دے ہو تو اس کے ساتھ ہم ڈو ناٹ لگا دیں گے۔ ایگزامپل سے دیکھتے ہیں۔ ہی ڈز ناٹ گو ٹو اسکول۔ اس میں سبجیکٹ ہمارا ہی ہے جبکہ ہیلپنگ ورب ڈز ناٹ ہے، فرسٹ فارم آف ورب گو ہے، سبجیکٹ سنگولر تھا اس لیے ہم نے ڈز ناٹ لگا دیا۔ ایسے ہی آئی ڈو ناٹ گو ٹو اسکول۔ آپ کو بتا چکا ہوں اگر سبجیکٹ پلورل ہو یعنی آئی، وی، یو یا دے ہو تو اس کے ساتھ ڈو ناٹ لگا دیا جاتا ہے۔ اگر ویڈیو پسند آ رہی ہے تو لائک کی صورت میں آپ جواب دے سکتے ہیں۔ تو بڑھتے ہیں پریزنٹ انڈیفینٹ ٹینس کی تھرڈ ٹائپ انٹروگیٹو سینٹینس کی طرف، یعنی سوالیہ فقرے۔ کوئی بھی سینٹینس ہو، انٹروگیٹو بنانے کے لیے اس ٹینس میں جو ہیلپنگ ورب استعمال کی جا رہی ہو سب سے پہلے لگا دی جاتی ہے، یہاں تک کہ سبجیکٹ بھی ہیلپنگ ورب کے بعد آتا ہے، جیسے ڈز ہی گو ٹو اسکول۔ جب ہم انٹروگیٹو بنا رہے ہوتے ہیں تب سبجیکٹ چاہے ہی، شی، اٹ یا سنگولر کوئی بھی ہو، تب مین ورب کے ساتھ ایس یا ای ایس نہیں لگائیں گے۔ امید کرتا ہوں آپ کو پریزنٹ انڈیفینٹ ٹینس کی مکمل سمجھ آ چکی ہوگی۔ اب بڑھتے ہیں اپنے نیکسٹ ٹینس کی طرف جو ہے پاسٹ انڈیفینٹ ٹینس۔ اگر اس ٹینس کی پہچان کی بات کی جائے تو ہر وہ اردو کا فقرہ جس کے آخر میں الف، چھوٹی اے یا بڑی اے آئے یا نون غنہ آتا ہو، اس ٹینس کو پاسٹ انڈیفینٹ ٹینس کہتے ہیں۔ لیکن رکیے، ایک بات ہمیشہ یاد رکھنا، تمام ٹینسز میں
پاسٹ انڈیفینٹ ٹینس واحد ٹینس ہے جس میں ورب کی سیکنڈ فارم استعمال ہوتی ہے اور کسی ٹینس میں بھی سیکنڈ فارم کا استعمال نہیں ہوتا۔ افرمیٹیو سینٹینس میں کوئی بھی ہیلپنگ ورب استعمال نہیں ہوتا۔ ہیلپنگ ورب کے متعلق بھی پریزنٹ انڈیفینٹ ٹینس میں بتا چکا ہوں۔ سیکنڈ پوائنٹ میں معمول کے مطابق ورب کی سیکنڈ فارم کے بعد آبجیکٹ آ جاتا ہے۔ اب ایک مثال سے دیکھتے ہیں۔ احمد پلیڈ کرکٹ، احمد نے کرکٹ کھیلی۔ احمد سبجیکٹ ہے پاسٹ انڈیفینٹ ٹینس میں، ورب کی سیکنڈ فارم آتی ہے، فرسٹ فارم پلے ہوتی ہے تو پلیڈ سیکنڈ فارم آ جائے گی اور پھر کرکٹ آبجیکٹ آ جائے گی۔ سبجیکٹ پلس سیکنڈ فارم آف ورب پلس آبجیکٹ۔ اب سمجھتے ہیں نیگیٹو سینٹینس بنانے کا طریقہ۔ پاسٹ انڈیفینٹ ٹینس میں نیگیٹو بنانے کے لیے ہیلپنگ ورب ڈیڈ کا استعمال کیا جاتا ہے اور ڈیڈ لگانے کے بعد ورب کی پہلی فارم آئے گی، کیونکہ ڈیڈ خود ڈو کی سیکنڈ فارم ہے، اس لیے ایک سینٹینس میں دو سیکنڈ فارم نہیں آتی، یاد رکھیے گا۔ احمد نے کرکٹ نہیں کھیلی، اس میں سب سے پہلے سبجیکٹ یعنی احمد پلس ہیلپنگ ورب ڈیڈ ناٹ پلس مین ورب کی فرسٹ فارم پلس آبجیکٹ یعنی کرکٹ سینٹینس بنے گا۔ سینٹینس بنے گا احمد ڈیڈ ناٹ پلے کرکٹ۔ ایسے ہی انٹروگیٹو یعنی سوالیہ بنانے کے لیے ہیلپنگ ورب شروع میں آ جائے گی، جیسے کیا احمد نے کرکٹ کھیلی؟ ڈیڈ احمد پلے کرکٹ؟ اب ہم بڑھتے ہیں اس ویڈیو کے آخری ٹینس کی طرف جو ہے فیوچر ٹینس۔ فیوچر انڈیفینٹ ٹینس کو فعل مستقبل کہا جاتا ہے کیونکہ فیوچر کا مطلب ہی مستقبل ہے، آئندہ کرنے والا کام۔ فیوچر انڈیفینٹ کی پہچان یہ ہے کہ اردو فقرے کے آخر میں ہمیشہ گا، گی اور گے آتا ہے، جیسے احمد سکول جائے گا، احمد جائے گا، یہ فیوچر کی طرف اشارہ کر رہا ہے۔ فیوچر انڈیفینٹ میں ہیلپنگ ورب ول اور شیل کا استعمال کیا جاتا ہے۔ سب سے پہلے دیکھتے ہیں فیوچر انڈیفینٹ ٹینس میں افرمیٹیو سینٹینس کیسے بنتے ہیں۔ سب سے پہلے تو سبجیکٹ آئے گا، سبجیکٹ کے بعد ہیلپنگ ورب ول یا شیل پلس ورب کی فرسٹ فارم اور آخر میں آبجیکٹ۔ اگر سبجیکٹ آئی اور وی ہو تو ان کے ساتھ شیل کا استعمال کیا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ باقی تمام کے ساتھ ول استعمال ہوتا ہے، چاہے وہ ہی ہو، شی ہو، اٹ ہو یا دے ہی کیوں نہ ہو۔ لیکن ایک بات ضرور نوٹ کیجیے گا، جب کسی بات پر آپ زور دیں کہ یہ کام میں ہی کروں گا، ایسا کوئی بھی بیان آ جائے تو ول کی جگہ شیل اور شیل کی جگہ ول آ جائے گا۔ ایک بات اور ضرور آپ یاد رکھیے گا کہ ماڈرن انگلش میں شیل کا استعمال تقریباً ختم ہو چکا ہے۔ آپ ہر سبجیکٹ کے ساتھ ول لگا سکتے ہیں، جیسے اذان ول گو ٹو اسکول۔ اگر ہم کہتے ہیں اذان ضرور سکول جائے گا، تب اذان شیل گو ٹو اسکول۔ آگے بڑھتے ہیں نیگیٹو سینٹینس۔ نیگیٹو سینٹینس بنانے کے لیے ہیلپنگ ورب ول شیل کے بعد ناٹ لگا دیتے ہیں، باقی ترتیب سیم رہتی ہے، جیسے اذان ول ناٹ گو ٹو اسکول۔ اور اگر اس ٹینس کو سوالیہ بنانا ہو تو ول یا شیل کو شروع میں لے جائیں گے، باقی ترتیب ویسے رہے گی اور لاسٹ میں کوسچن مارک لگا دیں گے، جیسے ول اذان گو ٹو اسکول۔ اور انٹروگیٹو سینٹینس جتنے بھی ہوں ان کے لاسٹ میں کوسچن مارک لگانا کبھی مت بھولیے گا، اس کے بھی 0.5 مارکس ہوتے ہیں۔ اور اگر فقرہ انٹروگیٹو اور نیگیٹو بنانا ہو تو ول اور شیل فقرے کے شروع میں اور پھر سبجیکٹ کے بعد ناٹ لگا دیتے ہیں اور آخر میں آبجیکٹ، جیسے
will Azan not go to school? امید کرتا ہوں آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی. ویڈیو کو لائک اور اپنے دوستوں میں شیئر ضرور کیجیے گا تاکہ آپ کے ساتھ ساتھ آپ کے دوستوں کے علم میں بھی اضافہ ہو. ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، اور مزید ایسی ویڈیو دیکھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب ضرور کر دیجیے گا. تب تک رکھیے گا اپنا خیال. اللہ حافظ.